अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। चलो आज बात करते हैं एक ऐसे मौजू पर जो इस्लाम की रूह और उसके इज्तिमाइयत को समझने के लिए बहुत अहम है। 7वीं सदी में इस्लामी त्योहारों का आगाज और उनका मुआशरती असर। ये कोई मामूली बात नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, ये पूरे इस्लाम की तारीख की बुनियाद में से एक है। सोचें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में एक ऐसा मुआशरा कायम किया जो मुख्तलिफ कबाइल और अकायद से तश्कील पाया था। वहाँ जंग, अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी का माहौल था, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी रूहानी और समाजी तरतीब कायम की जिसने लोगों को मुत्तहिद किया। और यही वो जगह है जहाँ त्योहारों का किरदार नुमायां होता है। ये त्योहार सिर्फ मजहबी मुनासिबत ही नहीं थे, बल्कि वो समाजी यकजहती, ताउन और मुआशरे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का एक जरिया भी थे। सबसे पहले यकीन ईद उल फितर और ईद उल अज़हा का जिक्र आता है। मैं जानता हूँ आपने उन त्योहारों के बारे में सुना होगा, लेकिन 7वीं सदी में इनका इनेकाद किस कदर अहमियत का हामिल था, ये शायद आपने इतनी तफसील से नहीं सोचा होगा। ये दो त्योहार सिर्फ खुशी और जश्न का वक्त ही नहीं थे, बल्कि वो साल के हर दो अहम मजहबी वाक़यात से मुंसलिक थे। ईद उल फितर रमज़ान के पूरा होने के बाद अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत का जश्न था। इस दौरान लोगों ने रोज़ों की तकलीफ़ों के बाद फरागत पाई, फितराना तक़सीम किया और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी। ये एक ऐसा मौका था जहां गुरबा और नादारों को भी खुशी में शामिल किया जाता था। इससे मुआशरे में यकजहती का जज्बा मजबूत हुआ। ईद उल अज़हा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में रूहानियत के साथ साथ एक दूसरे के साथ मोहब्बत और कुर्बानी का सबक भी देता था। इस त्यौहार ने मुआशरे के गरीब तबके को भी गोश्त फराहम करके उनकी ज़रूरियात पूरी करने का मौका फराहम किया। ये एक ऐसा त्यौहार था जिसने लोगों को एक दूसरे के साथ बांधने, गुरबा का ख्याल रखने और मुआशी मुसावात को फ़रोग़ देने में मदद की। और फिर है जुमा का दिन। ये हफ्ते का मुक़द्दस दिन, एक ऐसा दिन जब लोग मसाजिद में जुमा होकर नमाज अदा करते थे और एक दूसरे से मिलते थे। ये न सिर्फ रूहानी तरबियत का मौका था, बल्कि इज्तिमाई राब्तों को मजबूत करने का जरिया भी। यहाँ मालूमात का तबादला होता था, इज्तिमाई मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाता था और लोगों के दरमियान प्यार और भाईचारे का जज्बा फैलता था। आप तस्वुर करें, एक ऐसा मुआशरा जो जंगों और इंतशार से निकलकर अब एक नए अकीदे के गर्द गढ़ रहा है। उस वक्त ये त्यौहार सिर्फ रूहानी तज़ियत नहीं थे, बल्कि वो मुआशरे को मजबूत करने के लिए ज़रूरी थे। इन्होंने एक मुश्तरका शनाख्त पैदा की, लोगों को एक दूसरे से जोड़ा और एक मुनज़्ज़म और बाहमी एतमाद के माहौल को फ़रोग़ दिया। ये त्यौहार एक बार का सालाना तक़रीब नहीं थे, बल्कि इन्होंने साल भर के लिए एक मुस्बत और खुशगवार माहौल कायम करने में अहम किरदार अदा किया। उनसे एक तरह की तवक्को पैदा होती थी, एक आगे बढ़ने का जज्बा। लोग इन त्योहारों के मुंतज़िर रहते थे और वो उनकी तैयारी में हिस्सा लेते थे। ये तैयारियाँ एक मुश्तरका मकसद की तरफ काम करने की वजह से मुख्तलिफ कबाइल और तबकों के लोगों को मिली जली जिंदगी गुजारने के लिए तैयार करती थीं। लिहाजा 7वीं सदी में इस्लामी त्योहारों का आगाज़ सिर्फ मजहबी तारीख का एक बाब नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जो इस्लामी मुआशरे की तश्कील और इसकी इस्तेहकाम में उनके बहुत बड़े किरदार को वाज़ेह करती है। ये त्योहारों के ज़रिए ही इस मुआशरे में यकजहती, इत्तेहाद और इंसानी रिश्तों को फ़रोग़ दिया गया। और यही वजह है कि आज भी सदियों बाद
یہ تہوار مسلم دنیا کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنی تاریخ، اپنی روایات اور اپنے مذہبی اساسیات سے جوڑے رکھتے ہیں۔ ارے دوستو، آج میں تمہیں ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جو اسلام کی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم دور سے جڑی ہوئی ہے۔ بات ہے 7ویں صدی کی، اس وقت کی جب اسلام ابھی پھیلنا شروع ہو رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نئی مساجد بن رہی تھیں، لوگ اپنی زندگیوں میں اسلام کی تعلیمات کو اپنا رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر ایک نئے مذہب کی نئی روایات اور تہوار بھی جنم لے رہے تھے۔ سوچو، اس وقت کا منظر، ایک نئی دنیا کا آغاز ہو رہا تھا۔ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، یہ شہر ایمان کی روشنی سے روشن ہو رہے تھے۔ لوگ اپنے گھروں، اپنی زندگیوں میں اسلام کے اصولوں کو لاگو کر رہے تھے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب تو آہستہ آہستہ زندگی کا حصہ بن رہے تھے۔ لیکن کیا صرف یہی تھا؟ یقیناً نہیں۔ ایسی ہی ایک چیز تھی اسلامی تہوار۔ یہ تہوار صرف مذہبی رسومات نہیں تھے، بلکہ یہ معاشرے کی بنیاد میں تبدیلی لانے والے اہم واقعات بھی تھے۔ یہ تہوار لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے، ان میں خود، محبت اور اتحاد کی روح پیدا کر رہے تھے۔ اور سب سے اہم بات، یہ تہوار ان لوگوں کی یاد تازہ کر رہے تھے جنہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی تھی۔ سب سے پہلے تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہ دونوں تہوار اسلام کے دو بہت اہم ستونوں، روزے اور قربانی سے جڑے ہوئے ہیں۔ عید الفطر رمضان کے مہینے کے روزوں کے اختتام پر منائی جاتی تھی۔ سوچو، ایک پورے مہینے کے بعد لوگ اپنے روزوں کی تکمیل پر کتنا خوش ہوتے ہوں گے۔ یہ خوشیاں ان کے گھروں، ان کے محلوں میں بکھرتی ہوں گی۔ ہر طرف عید کی رونق ہوگی، نئے کپڑے، مٹھائیاں اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت۔ اور پھر عید الاضحیٰ، یہ قربانی کا تہوار، ہماری قربانی کا تہوار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں لوگ اپنی جانوروں کی قربانی کرتے اور اس کا گوشت اپنے غریب اور محتاج بھائیوں کے ساتھ بانٹتے۔ یہ تہوار انسانیت کے احساس کو جگاتا تھا۔ یہ لوگوں کو دوسروں کی مدد کرنے کی تلقین کرتا تھا۔ لیکن یہ تہوار صرف مذہبی عظمت کی علامت نہیں تھے، ان کا معاشرتی اثر بھی بہت گہرا تھا۔ یہ تہوار لوگوں کے مابین ایک مضبوط رابطہ قائم کر رہے تھے۔ یہ تہوار ایک ایسے پلیٹ فارم کی طرح تھے جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملتے، بات کرتے اور اپنی خوشیاں بانٹتے۔ یہ تہوار اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جشن تھے جو محبت، اتحاد اور امید سے بھرپور تھے، اور یہی وہ معاشرتی اثر تھا جو ان تہواروں کا سب سے بڑا نشان تھا۔ یہ تہوار لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لا رہے تھے، ان کے مابین اتحاد پیدا کر رہے تھے، اور ان کی زندگیوں میں ایک نئی روح دم کر رہے تھے۔ اس جدید معاشرے میں جہاں لوگ ایک دوسرے سے دوری اختیار کر رہے ہیں، یہ تہوار ایک اہم یاد دہانی ہے کہ ہم سب ایک ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور 7ویں صدی کے ان ابتدائی دوران میں ان تہواروں کا اثر صرف موجودہ لوگوں تک محدود نہیں تھا۔ یہ تہوار آئندہ نسلوں کے لیے ایک ایسی تراس کی طرح تھے جو آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ یہ تہوار ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہماری تاریخ کتنی امیدوں اور جشنوں سے بھرپور تھی اور کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ تھی اسلام کے ابتدائی دوران میں اسلامی تہواروں کی ایک مختصر کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سن کر اتنا ہی لطف آیا جتنا مجھے سنانے میں آیا۔ یاد رکھیں، یہ تہوار صرف تہوار نہیں بلکہ ہمارے ایمان اور ہماری معاشرت کی بنیاد بھی ہیں۔ یار، بات تو بہت دلچسپ ہو رہی تھی نا؟
ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام کی آمد سے پہلے عرب معاشرے میں کیسے تہوار منائے جاتے تھے، اور پھر اچانک یہاں بات شدت اختیار کرتی ہے۔ آئیے 7ویں صدی میں اسلامی تہواروں کا آغاز اور ان کا معاشرتی اثر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دور ہے جو اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس میں تہواروں کا کردار انتہائی دلچسپ ہے۔ سوچو، ایک ایسے دور کی بات ہے جہاں لوگ نئے مذہب کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں۔ اسلام نے اپنے ساتھ ایک نئی زندگی، نئی اقدار اور نئے رسم و رواج بھی لائے، اور یہی رسم و رواج کچھ وقت کے بعد تہواروں کی صورت اختیار کر گئے۔ ابتدائی اسلامی تہوار زیادہ تر مذہبی اہمیت رکھتے تھے، لیکن ساتھ ہی ان کا معاشرتی اثر بے حد گہرا تھا۔ سب سے پہلے تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا ذکر کرنا ہوگا۔ یہ دونوں تہوار آج بھی پورے عالم اسلام میں بہت شوق سے منائے جاتے ہیں۔ عید الفطر رمضان کے مقدس مہینے کے اختتام پر ایک ایسا تہوار ہے جو روزوں کی تکمیل کی خوشی مناتا ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی تقریب نہیں بلکہ ایک ایسا موقع ہے جہاں خاندان اور دوست ایک ساتھ جمع ہو کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تصور کرو، مہینے بھر کی ریاضت کے بعد سب ایک دوسرے سے ملنے اور میٹھے پکوان کھانے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں، اور یہ ملاقاتیں، یہ مہمان نوازی، یہ معاشرتی بہاؤ، یہ اس تہوار کا حقیقی حسن ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ قربانی کا تہوار ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبرداری کی یاد منائی جاتی ہے۔ یہ تہوار قربانی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کا ایک مظہر ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ایک معاشرتی واقعہ ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو قربانی کا گوشت بانٹتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور ایک مضبوط معاشرتی باندھن پیدا کرتے ہیں۔ یہ محض کھانا کھانے کا موقع نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں مختلف طبقات کے لوگ ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، اور ایک وسیع معاشرتی بہاؤ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ صرف عیدیں ہی نہیں تھیں جو 7ویں صدی میں وجود میں آئیں۔ اس دور میں جمعہ کے دن کی نماز بھی ایک ایسا اجتماع تھا جو معاشرتی رابطوں کو مضبوط کرتا تھا۔ ہر ہفتے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اپنی باتیں شیئر کرتے تھے۔ یہ جمعہ کی نماز صرف ایک مذہبی عمل نہیں تھا، بلکہ ایک ہفتہ وار معاشرتی تقریب بھی تھا جس نے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور پھر ہجرت کا واقعہ، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے اسلامی تاریخ کے رخ بدل دیے، اور یہ واقعہ ایک نئے تہوار کی بنیاد بنا۔ یہاں تو معاشرتی اثر بے حد زیادہ تھا۔ لوگوں نے مل کر نئے شہر میں اپنی زندگی بنانے کی کوشش کی، ایک دوسرے کی مدد کی، اور ایک نئی معاشرتی زندگی پیدا کی۔ اس دور میں اسلامی تہواروں کا معاشرتی اثر بے حد گہرا تھا۔ ان تہواروں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے میں، معاشرتی بھائی چارے کو مضبوط کرنے میں، اور ایک مضبوط اور متحد معاشرہ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی، صدیوں بعد، یہ تہوار اپنی اصل روح اور معاشرتی اثر کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھو، یہ 7ویں صدی کا قصہ کتنا دلچسپ اور معنی خیز ہے نا۔ اس نے صرف مذہبی تہوار ہی پیدا نہیں کیے، بلکہ ایک نئی معاشرتی زندگی کو بھی جنم دیا، اور یہی اسلامی تہواروں کی حقیقی اہمیت ہے۔ ارے دوستو، آج میں تمہیں ایک دلچسپ سفر پر لے جانا چاہتا ہوں، ایک ایسے دور میں جہاں اسلام کی بنیاد رکھنے والے اسلامی تہواروں کی ابتدا ہوئی اور انہوں نے معاشرے پر کیا گہرا اثر ڈالا۔ بات 7ویں صدی کی ہے،
وہ دور جب اسلام نے عرب کے ریگستان سے نکل کر دنیا کے نقشے پر اپنی جگہ بنائی۔ سوچو، ایک ایسے زمانے کی بات ہے جہاں لوگ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اپنی اپنی روایات اور تہواروں کے ساتھ۔ پھر آتا ہے اسلام، ایک ایسا پیغام جو ایکتا اور بھائی چارے کی بات کرتا ہے۔ اس نئے مذہب کے ساتھ نئے تہواروں کی بھی آمد ہوئی، جو صرف مذہبی مناسبت سے زیادہ تھے، بلکہ معاشرے کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کا ایک اہم ذریعہ بھی بن گئے۔ سب سے پہلے تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ تہوار اب تو ہر مسلمان کے لیے خوشی اور جشن کا نام ہے، لیکن 7ویں صدی میں ان کا آغاز ایک بہت ہی مختلف صورتحال میں ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کے پیغام کو قبول کرنے والے لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی تھی۔ اس نئی برادری کے لیے ایک مشترکہ شناخت کی ضرورت تھی، ایک ایسی چیز جو ان سب کو اکٹھا کرے، اور یہی کام ان تہواروں نے انجام دیا۔ عید الفطر رمضان کے مہینے کے روزے کے بعد ایک ایسا تہوار تھا جو شکر گزاری اور خوشی کا پیغام لے کر آیا۔ یہ صرف ایک مذہبی تہوار نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا موقع تھا جہاں لوگ ایک دوسرے سے مل کر اپنی محبت اور دوستی کا اظہار کرتے تھے۔ غریبوں اور ناداروں کو خیرات دینا، رشتے داروں اور دوستوں سے ملاقاتیں کرنا، یہ سب عید الفطر کا حصہ بن گئے۔ یہ معاشرے میں بھائی چارے اور مہربانی کے جذبات کو پھیلانے کا ایک اہم ذریعہ بنا۔ اسی طرح عید الاضحیٰ، قربانی کا تہوار، اسلام کی تعلیمات کی عملی تصویر پیش کرتا تھا۔ یہ تہوار مذہبی عقیدت اور مہمان نوازی کا ایک منفرد امتزاج تھا۔ غریب اور امیر دونوں اپنی قربانیوں کا گوشت ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے تھے، اور یہ عمل معاشرے میں برابری اور معاونت کے جذبات کو مزید تقویت دیتا تھا۔ ان تہواروں کے علاوہ 7ویں صدی میں اسلامی تاریخ میں دیگر مہم واقعات سے بھی تہوار منائے جاتے تھے، جیسے فتح مکہ، جو کہ ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ تھا۔ اس کا جشن مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی اور شکر گزاری کا موقع تھا۔ لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تہوار صرف جشن کے مواقع ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے معاشرے پر بہت گہرا اثر بھی ڈالا۔ انہوں نے مختلف قبیلوں کے لوگوں کو ایک بڑی برادری میں جمع کیا، ان کے درمیان مناسبات کو مضبوط کیا، اور انہوں نے اسلامی تعلیمات کو عملی صورتیں میں پیش کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اب جب ہم اختتام کے قریب پہنچتے ہیں تو یہ سوچنا اہم ہے کہ 7ویں صدی میں ان تہواروں کا آغاز اور ان کا معاشرتی اثر کیسے ختم ہوا۔ درحقیقت ختم ہونے کا سوال ہی غلط ہے۔ یہ تہوار آج بھی ہمارے درمیان ہیں۔ ان کا جشن اسی روح اور روحانیت کے ساتھ منایا جاتا ہے جس کے ساتھ ان کی ابتدا ہوئی تھی۔ البتہ ان کی شکل اور انداز میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، مگر ان کا معاشرتی اثر آج بھی واضح اور گہرا ہے۔ یہ تہوار آج بھی ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں، ہمیں اپنی جڑوں سے جوڑتے ہیں، اور ہمیں اسلامی تعلیمات کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ورثہ ہے جس پر ہمیں فخر ہے، اور جس کو ہم آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تھی 7ویں صدی میں اسلامی تہواروں کی ابتدا اور ان کے معاشرتی اثر کی ایک چھوٹی سی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں یہ سن کر اتنا ہی لطف آیا ہوگا جتنا مجھے سناتے وقت آیا۔ اب بات چیت کا وقت ہے۔ کیا تمہارے خیال میں ان تہواروں نے اسلام کے پھیلاؤ میں کیا کردار ادا کیا؟ اور کیا آج بھی ان کا اسی طرح اثر ہے جیسا 7ویں صدی میں تھا؟ آؤ اپنے خیالات مجھ سے شیئر کریں۔ آؤ جی، بیٹھ گئے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو ہمارے ایمان کی بنیادوں سے جڑی ہوئی ہے۔ 7ویں صدی کی وہ داستان جو اسلامی تہواروں کے آغاز
اور ان کے معاشرتی اثرات کو بیان کرتی ہے۔ یہ کوئی بورنگ تاریخ کا سبق نہیں، بلکہ ایک ایسا سفر ہے جو آپ کے دل کو چھو لے گا۔ تو 7ویں صدی میں اسلامی تہواروں کا آغاز اور ان کا معاشرتی اثر آج کے مسلمانوں کو کیا سکھاتا ہے؟ آئیے غور کریں، سوچیں۔ وہ زمانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک نئی زندگی، ایک نیا نظام، ایک نئی دنیا۔ وہاں پہلے سے موجود تہواروں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ لوگ بت پرستی اور جاہلیت کے رسم و رواج میں جکڑے ہوئے تھے۔ لیکن پھر اسلام آیا اور اس کے ساتھ ایک نیا انداز زندگی، ایک نئی شناخت اور یقین، نئی عبادات کا ایک نئے طریقے سے اظہار۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم تہوار یقین عید الفطر ہے۔ سوچیں، رمضان کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربت کا مہینہ، اور پھر اس کے اختتام پر عید۔ اس کی خوشی کا کوئی ثانی نہیں۔ ایک ایسا دن جب پوری امت ایک ساتھ ملتی ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی ہے، اپنے غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھتی ہے۔ یہ محض ایک دن نہیں، بلکہ ایک ایسا پیغام تھا جو پورے معاشرے کو متحد کرنے کے لیے آیا تھا۔ غریبوں کے لیے صدقہ اور فطرانے کا دین نے حکم دیا تھا۔ اس سے معاشرے میں برابری اور یکجہتی کا پیغام پہنچا۔ پھر آیا عید الاضحیٰ، قربانی کا تہوار، ایک ایسا تہوار جو ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ یہ یاد دہانی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال اور عزم کتنے اہم ہیں۔ اس دن بھی لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تہوار صرف ایک مذہبی مناسک سے بالاتر ہو کر ایک وسیع سماجی پیغام بن گیا۔ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے، اپنی قربانیوں سے ایک دوسرے کی مدد کرنے اور اپنی مصائب میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی تلقین کرتا۔ لیکن یہ تہوار صرف خوشی اور جشن ہی نہیں تھے، ان کے پیچھے ایک گہرا فلسفہ تھا، ایک عظیم سبق تھا۔ یہ تہواروں نے معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ جشن لوگوں میں ایمان، یکجہتی اور خود کو بڑھانے کا ذریعہ بنے۔ یہ تہوار مسلمانوں کے لیے ایک ایسا پل بنے جہاں وہ اپنے دین اور اپنے معاشرے سے جڑتے۔ اور یہی تو اسلام کی روح ہے۔ 7ویں صدی کے ان تہواروں کا اثر آج بھی واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ مسلم دنیا میں آج بھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ بڑی دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں۔ یہ تہوار صرف مذہبی عہد ہی نہیں، بلکہ ایک ایسا اجتماعی جشن ہے جہاں لوگ اپنے رشتوں کو مضبوط کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اپنے معاشرے میں محبت اور یکجہتی کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ آج ہم ان ابتدائی تہواروں سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے بڑا سبق کہ ان تہواروں کا اصلی مقصد صرف جشن منانا نہیں تھا۔ ان تہواروں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی عبادت، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور محتاجوں کی مدد جیسے اہم پیغامات چھپے ہوئے تھے۔ ہمیں آج بھی ان پیغامات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور ان تہواروں کو صرف خوشی منانے کے موقع نہیں، بلکہ اپنے دین اور معاشرے سے جڑنے کے ذریعے بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ تہوار ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں، ایک امت ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور یہی تو اسلام کا حقیقی پیغام ہے۔ تو آئیے ہم ان تہواروں کو اس روح اور مطلب کے ساتھ مناتے ہیں جس کے ساتھ 7ویں صدی کے مسلمانوں نے انہیں منایا تھا۔ آئیے ہم ان تہواروں کو ایک ایسے موقع کے طور پر استعمال کریں جہاں ہم اپنے دین اور معاشرے سے جڑیں،
ایک دوسرے سے محبت کریں اور محتاجوں کی مدد کریں۔ یہی تو ان تہواروں کا حقیقی مطلب ہے۔ یہی ہمیں 7ویں صدی سے آج تک کا پیغام ہے۔ خدا حافظ، اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی کہانی یہی تھی۔